एहसान है हम लोगों पे हर आन। ऐ रहमत रमजान, ऐ रहमत रमजान, ऐ रहमत रमजान, ऐ रहमत रमजान, ऐ रहमत आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं शाहीन की परवाज़ और मेरा एक तरीक़ेकार है बोलने का। मातली से लेके हैदराबाद, हैदराबाद से लेके कराची, तमाम पाकिस्तानियों को, खुसूसन ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को शाहीन की परवाज़ से आपका अपना मेज़बान फ़राज़ अकबर शाहीन की तरफ से अस्सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। गुनाह क्यों गिन गिन के, गुनाह गिन गिन के क्यों अपने दिल को छोटा करूँ मैं, गुनाह गिन गिन के क्यों अपने दिल को छोटा करूं मैं। सुना है तेरे करम का कोई हिसाब नहीं, सुना है तेरे करम का कोई हिसाब नहीं। नाज़रीन, एक मैं छोटा सा वाक़या बताता हूं अपनी अल्लाह की रहमत के हवाले से कि एक बच्चा अपने वालिद के साथ रास्ते में चलता हुआ जा रहा था। वालिद ज़ारो कतार रो रहा था, आंखों से आंसू उसके बहे जा रहे थे। तो रास्ते में पहाड़ आया, तो बच्चे ने कहा, बाबा आप क्यों रो रहे हैं? बेटा मैं क्या बताऊं, तेरे बाप के गुनाह इससे भी ज्यादा है। बाबा आप चुप हो जाए ना, अल्लाह से दुआ करे, अल्लाह माफ करने वाला है। फिर आगे चल दिए, समंदर आया, समंदर के पास पहुंच के बोला, बेटा मैं क्या करूं, इस समंदर से भी ज्यादा मेरे गुनाह हैं। तो बच्चे ने आसमान की तरफ देखा, कहने लगा, बाबा आपके आसमान से भी ज्यादा बड़े गुनाह हैं? हाँ बेटा मेरे आसमान से भी ज्यादा बड़े गुनाह हैं। बेटे ने कहा, बाबा अल्लाह की रहमत से ज्यादा तो बड़े गुनाह नहीं है, उसकी रहमत तो आपको माफ करने वाली है। तो बाप चुप हो गया, बोला मेरे अल्लाह की रहमत से बड़ा मेरे गुनाह नहीं है, और वो नुक्ता नवाज है, वो माफ करने वाला है, वो बड़े बड़े गुनाह माफ करने वाला है। यकीनन मेरी अल्लाह की रहमत से कोई गुनाह बड़ा नहीं है। नाजरीन, हमारे साथ रोज़ जो है वो हमारे साथ गेस्ट मौजूद होते हैं। मैं तारुफ कराऊंगा, सूबाई असम्बली की मेंबर हैं कुरतुल ऐन साहिबा, जिनका ताल्लुक एमक्यूएम पाकिस्तान से। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। आप कभी कभी देखा करें शाहीन की परवाज़। जी जी बिल्कुल, जब टाइम होना चाहिए उसके लिए ज़रूरी है कि टाइम हो, तो इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह ताला ज़रूर मैं देखिए। रेगुलर देखूंगी हमारे साथ इंशाअल्लाह कराची ताला। बार कौंसिल के सदर हैं आमिर वड़ाई साहब। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज तो कानून मौजूद है, कैसे हैं आमिर भाई? ठीक ठाक, आप सुनाए खैर खैरियत से? अल्लाह अल्लाह का बड़ा करम। हमारे साथ राइट साइड पे मौजूद हैं जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं, जो कभी कभी नज़र आते हैं, कभी मातली में नहीं होते, कभी कराची में नहीं होती, कभी जो है वो हैदराबाद में नहीं होती, कभी वो सखर में, कभी लाड़काना में, कभी पंजाब में, कभी कोयटा में। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मिस रोशनी, कैसी हैं आप? जी वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप कैसी हैं बताएं मुझे? अल्लाह का बड़ा करम है। बिल्कुल ठीक है आप? अल्लाह ये का आपने मेरा इंट्रो दिया है? जी मैंने आपका आपने मेरे प्यार से ये आपने तारीफ की, क्या मोहब्बत मोहब्बत से ये आपकी मोहब्बत तो तारीफ नहीं की है, आपने मेरी बेइज्जती की है? नहीं 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 नहीं, मैंने आप मेरी क्या मजाल के मैं आपकी बेइज्जती ना ना, आपने तारीफ नहीं की मेरी ये। अरे नहीं, अरे मैं आपसे आऊंगा, थोड़ी देर में आऊंगा। अच्छा ठीक है, हाँ इनका भी तारीफ कराएं, बहुत जी मेरे साथ ही बैठे हैं। फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर हैं हमारे साथ जनाब आतिफ, फर्स्ट क्लास क्रिकेटर है जनाब आतिफ मकबूल साहब। कैसे हैं आतिफ भाई? वालेकुम सलाम, कैसे हैं? खैरियत से? आप ठीक हैं? अल्लाह का बड़ा करम है, माशाल्लाह माशाल्लाह। आप सुनाएं कैसे? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, खैरियत से? जी, जी, ठीक ठाक जी। कुरतुल साहिबा मैं आपकी तरफ आऊँगा। मसाइल तो बेपनाह हैं हमारे इस माशरे में। बिल्कुल सबसे बड़े जो मसाइल हैं, मैं छोटी सी एक चीज़ अर्ज़ करूं कि आप जहाँ से भी गुजरती हैं रोड पे, जहाँ गाड़ी खड़ी करती हैं, तो आपका शीशा लॉक होना शुरू हो जाता है, टक 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 आवाज़ आती है। बिल्कुल ऐसा। चाहे आप फ़ोन पे बात कर रहे हो, चाहे आप बच्चों से बात कर रहे हो, चाहे आप कोई भी गाड़ी में बैठ के कोई काम कर रहे हो, आप देखती हैं वो गदागर मौजूद होते हैं। तो ये गदागर क्या प्रॉब्लम है? और ख़ास तौर पे रमज़ान में तो ऐसा लगता है कि पूरे पाकिस्तान से कराची में गदागर आ जाते हैं। लेकिन बात वही आ जाती है ना कि कराची सबको पाल रहा है, पूरे पाकिस्तान को पाल रहा है, तो वो कराची को भी यही समझ के ये सोच कर आते हैं कि हमें कमाई करनी है। तो वो जितने भी मैंने ऐसा ही देखा है कि इंटीरियर से या पूरे पाकिस्तान से लोग आते हैं, गदागर आते हैं, और वो अपनी जो है रेगुलर, आप देख लें कि वही जो बात आप कह रहे हैं कि ऐसा ही है कि जो है आप कहीं गाड़ी पार्क कर रहे हैं, वहाँ मेन स्टॉप्स पे हैं। अब तो इंतहाई हो गई कि इलाकाई सतह पे भी रोज़ाना की बुनियाद पे
جو ہے وہ ایک گروپ کی شکل میں آتے ہیں، گروہ آتا ہے پورا، ایک جو ہے وہ دروازہ بجائے گا پھر دوسرا آئے گا، اسی طرح سے چلتا رہتا ہے. یعنی کہ یہ ایک باقاعدہ انہوں نے کمائی کا ذریعہ بنا لیا ہے. بہت سارے تو اس طرح سے ہم دیکھ بھی رہے ہیں کہ وہ صرف اللہ کے نام پہ بھیک مانگ کر انہوں نے اپنے بنگلے بھی بنا لیے ہیں، گاڑیاں بھی بنا لی ہیں. اس طرح کے لوگ بھی آ رہے ہیں کہ وہ گاڑی سے اترتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے وہ آ رہے ہوتے ہیں اور بھیک مانگتے ہیں، پھر گاڑی میں تو یہ روزگار ہے، ایک قسم کا روزگار بنا لیا اپنا. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اب لوگ تو اس وجہ سے دے رہے ہیں کہ بھائی اللہ تعالیٰ ہمیں بھی دے رہا ہے. بہت ساری سوچ ہوتی ہے، کبھی میں اپنی بتاؤں کہ میں بھی یہ سوچ رکھ کے جو ہے کبھی دے دیتی ہوں کہ جو ہے اللہ تعالیٰ ہم بھی جو ہے اس قابل نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی دے رہا ہے تو میں دے دیتی ہوں. مگر میں بچوں کو نہیں دیتی، خاص طور پہ اس وجہ سے کیونکہ بچے جو ہیں وہ خاص طور وہ جو عمل ہو رہا ہے، ڈیپنگ ہو رہی ہے، اور اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ ان کی ٹانگیں توڑ کے ہاتھ پاؤں کے جو ہے جس طرح سے حالت کر کے ان سے بھیک منگوائی جا رہی ہوتی ہے. تو میری کوشش ہوتی ہے کہ میں بچوں کو، خواتین کو نہ دوں. اب اس طرح کے اگر بزرگ ہیں تو ایک وہ کہتے ہیں نا کہ دل جو ہے وہ دل پسیج جاتا ہے، تو اس وجہ سے انہیں دینا پڑ جاتا ہے. مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ قبول کرے. اور اس طرح سے گدہ گری جو بڑھتی جا رہی ہے نا ہماری گورنمنٹ کو، ہماری طرف سے جو ہے وہ ریحان اکرم بھائی ہیں صوبائی اسمبلی کے ممبر، انہوں نے ایک قرارداد بھی پاس کروائی اسی حوالے سے کہ گدہ گری کے جو اسٹاپس خاص طور پہ جو سگنلز ہیں وہ بٹے ہوئے ہیں. یعنی باقاعدہ ایک جو بھائی کو معلوم ہوگا کہ باقاعدہ ایک کیس چلا گیا، کیس جو ہے وہ گیا کہ ایک خاتون کہنے لگی کہ وہ دو جو جینٹس ہیں وہ آئے اور انہوں نے کہا کہ یہ ہماری جگہ ہے، تم یہاں سے جاؤ. وہ ان کی جگہ بٹی ہوئی ہے تو وہ کیس کرنا چاہ رہی تھی، تو اس میں ظاہر سی بات ہے قانونی کوئی ایسا نہیں بنا ہوا. تو یہ تو عالم ہو گیا ہے ہمارے ہاں المیہ، یہ چیز بڑھتی جا رہی ہے. تو اس کو روک تھام کے لیے گورنمنٹ کو اقدام اٹھانا پڑے گا. قرارداد اسٹارٹنگ میں منظور ہو گئی تھی مگر ابھی تک عمل درآمد نہیں ہو سکا. ابھی تک عمل درآمد نہیں ہو سکتا. جی عامر بھائی آپ کیا کہیں گے اس بارے میں؟ میرے خیال سے کہ ہمارے جتنے بھی کنسرن پولیس آفیشلز ہیں وہ انوالو ہیں اس میں. اگر وہ چاہیں تو 2 منٹ میں یہ سب چیزیں ختم ہو سکتی ہیں، لیکن یہ ادارے ان سے اپنا حصہ لیتے ہیں، ہر بندہ آتا جاتا، جس کی وجہ سے وہ ان کو، جب سب کو پتہ ہے گدہ گری منع ہے، پھر بھی وہ آتے ہیں لوگوں کو ڈسٹرب کرتے ہیں. تو میرا گدہ گری کے روپ میں کرمنلز بھی تو موجود ہو سکتے ہیں سگنلز پہ. وہ تو پھر بہت سارے ہو سکتے ہیں، ایجنسی کے بندے بھی آپ کے ہو سکتے ہیں، وہ بھی گدہ گر بن کے گھوم رہے ہوتے ہیں. وہ ایک فقیر کو کسی نے چھیڑا تو بعد میں پتہ چلا کیپٹن صاحب نکلا ہے، تو وہ تو ہوتا رہتا ہے. یہ تو وہ ایک الگ ایشو ہے. لیکن میرے خیال سے اگر یہ اتنا بڑا کام نہیں ہے، ایک بار تھوڑی سی انسٹرکشن، اسٹرکٹ انسٹرکشن مل جائیں گی تو یہ سب اٹھ جائیں گے. آپ یقین جانیں ہماری جو ادر کنٹریز ہیں ان گداگروں کی وجہ سے انہوں نے ہمیں ویزا دینا چھوڑ دیا ہے. عامر بھائی دیکھیں سعودی، آپ دیکھیں ویزا نہیں دے رہا. سب سے پہلے انہوں نے شرط یہ لگائی تھی، یہ گداگری جو سسٹم ہے جو وہاں جا کے لوگ مانگتے ہیں. اصل میں ہم پاکستان میں ایک ہمارا کنسپٹ ہے، کیونکہ ہم مسلم اسلامک لحاظ سے ہمیں خوف خدا آ جاتا ہے. کوئی آتا ہے بار بار، میں اپنی بات کروں گا، اگر کوئی مجھے 1 بار کرے گا، 2 بار کرے گا، 3 چوتھی بار میں اس کو منع بھی کر رہا ہوں گا نا، میرے اندر سے ایک آواز آ رہی ہوگی کہ یار میں غلط کر رہا ہوں، کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض نہیں ہو جائے. جی اللہ کا خوف موجود ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ یہ نہیں بولیں کہ میں نے اس کو دے دیا ہے تو اب یہ میرے بندوں کو دھتکار رہا ہے. یا تو وہ جو چیز ہے، اب اس کا جو بیسٹ طریقہ یہ ہے کہ وہ آپ تک نہیں پہنچے. لیکن اگر وہ آپ تک پہنچیں گے، کوئی بھی شخص ہوگا اس کا دل کہیں نہ کہیں ایک سگنل پہ منع کرے گا نا، دوسرے سگنل پہ آئے گا، پھر کیا کریں گے، تیسرے سگنل پہ آئیں گے. آپ نے دیکھا ہوگا سگنل پہ کوئی شیشہ صاف کرنے والے ہوتے ہیں، آپ بولو نہیں بولو ڈائریکٹ آ کے آپ کا شیشہ صاف کرنے لگ جاتے ہیں. زبردستی. ہاں زبردستی ان کی بدماشی ہوتی ہے صاف کرنا شروع. اب وہاں پہ بھی پھر ہمارے گھر والے بھی اگر اکیلے ہیں پھر تو صحیح ہے، لیکن گھر والے بیٹھے ہو تو کسی نہ کسی کو رحم آ جاتا ہے کہ وہ بھی کہہ دیتا ہے کیا. تو اس میں بیسٹ یہی ہے کہ گورنمنٹ کو کوئی بڑا نہیں ایشو ہے، ہر جگہ جس سگنلز پہ وہ کھڑے ہوتے ہیں وہاں ٹریفک والے بھی کھڑے ہوتے ہیں. اگر وہ 1 بار 2 بار پکڑ کر ان کو بٹھا دیں گے تھانے میں، ان کو باؤنڈ کر دیں گے، اگر 1 بار کے بعد وہ دوسری بار نظر آتا ہے تو اس کے خلاف کوئی ایکشن لے لیں، چلو دوسری بار بھی چھوڑ دیں، تیسری بار. تو ہمارے یہاں پہ پاکستان میں آپ دیکھیں کہ اگر آپ کسی کو پیار سے کوئی بات منع کریں گے نا، عام روٹین میں بھی
آپ کسی کو کوئی کہ نا بھائی یہ نہیں کرو تو وہ آپ کو پاگل سمجھے گا, وہ آپ کی بات سنے گا ہی نہیں. یہاں پہ تھوڑی سی سختی ضروری ہے, خاص طور پہ اس طرح کے کاموں کے لیے. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. دیکھیں خودداری ایک ایسی چیز ہوتی ہے, میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ سناؤں کہ کوئی رات کے 10:30 بجے کا ٹائم تھا. میرے والد لیکر نیشنل ہاسپٹل میں ایڈمٹ تھے, بیمار تھے. تو میں نے سوچا کہ مسجد میں جا کے ابو کے لیے دعا کر کے 2 رکعت نفل ادا کر لوں کہ ان کی طبیعت بہتر ہو جائے. میں مسجد کے اندر جب داخل ہوا تو آپ کو پتہ ہے عموماً اس ٹائم پہ نمازی نہیں ہوتے ہیں. گیٹ کے اندر جیسے داخل ہوا تو وہاں کوئی تقریباً کوئی ایک ایج ہوگی, کوئی 60-65 سال کا کوئی بوڑھے آدمی تھے, اور زاروں قطار ہو رہے تھے مسجد میں بیٹھ کے, یا اللہ تو میری فریاد سن, یا اللہ تو میری فریاد سن لے, میرا بچہ فلاں جگہ بیمار ہے, فلاں وارڈ میں ایڈمٹ ہے, تو میری فریاد سن لے, میری مدد فرما دے. اچھا میں ان کی بابا کے پاس گیا, میں نے کہا بابا بتائیے خیریت تو ہے, کیا مسئلہ ہے؟ بولے بیٹا میں اپنے اللہ سے مانگ رہا ہوں, مجھے 5,000 کی ضرورت ہے اور فلاں انجیکشن خریدنے, میں نام انجیکشن کا اونیا نہیں بتا سکتا, تو بس مجھے میرا اللہ دے گا. میں نے 5,000 روپے نکالے اور بابا کے ہاتھ پہ رکھ دی, ساتھ میں اپنا نمبر لکھا پرچی پہ, اور میں نے کہا بابا یہ آپ رکھیں اگر آپ کو اور ضرورت ہو, کیونکہ خوف ہوتا ہے اللہ کا کہ اللہ تعالیٰ میرے والد کو بھی ٹھیک کر دے, کسی کی بھی دعا لگ جائے. تو بابا نے پتہ ہے آپ کو کیا عمل کیا؟ بابا نے اتنا غصے میں آ کے جلال کے ساتھ پرچی اٹھائی اور ایسے پھینکی, تو کون ہوتا ہے مجھے دینے والا؟ مجھے دوبارہ ضرورت ہوگی میں یہیں آؤں گا, اپنے اللہ سے مانگوں گا, تیرے جیسا کوئی اور بندہ یہاں بھیج دے گا. تو اللہ پہ ایسا ایمان ہونا چاہیے. آپ یقین جانیں, میں حالانکہ مجھے غصہ بھی آیا, ڈر بھی لگا کہ بابا کو ایک دم سے کیا ہوا, تو اللہ دینے والا ہے, اللہ ہی دیتا ہے, بے شک بندے کی طاقت نہیں ہے کسی کو دینے کی, اس کو پتہ ہے وہ وسیلے بناتا ہے. جی عاطف بھائی, آج تو آپ خوش نظر آ رہے ہیں. جی بالکل خوشی کا ایک ہے موسم, سمجھ لیں کہ آج میچ جیتے ہیں بڑے عرصے بعد. ایک ہمارے وہ ٹیم ینگسٹر کی ٹیم جن سے ہم میچ جیتے ہیں, 200 رن چیس کیے ہیں. خوشی کا تو ہے ٹائم, آپ کو پتہ ہے کیوں وجہ دیکھیں ہار کے نا ایک وہ افسوس سا ہونے لگ پڑا تھا, اور دل برداشتہ ہو گئے تھے, یار یہ کیا ہے, کرکٹ ہی رہ گئی ہے, اس پر بھی یہ حال. میں تو خود کرکٹر ہوں تو مجھے تو افسوس اور غصہ تو آتا ہی, آپ کو پتہ ہے. تو یہ چیزیں ہیں. اب جس طرح سے آج لاسٹ میچ میں لڑکوں نے پرفارم کیا ہے, دیکھیں اس میں کریڈٹ کسی کا نہیں ہے, اس میں صرف کریڈٹ لڑکوں کا ہے. آپ کوئی بھی اٹھ کے پریس کانفرنس کرتے ہیں. عاطف بھائی چھوڑیں یار, ایک میچ جیتنے کے بعد آپ جو ہے وہ ایسی باتیں کرنا شروع کر دی آپ نے. یار پرسوں کے پروگرام میں آپ کو یاد ہے اسی جگہ بیٹھ کے کہا تھا کہ ہمیں 2 میچ ہارنے کے بعد لڑکوں کو بیک کرنا چاہیے. اگر ہم ان پر بھی کرٹیسائز کریں گے تو پھر وہ بات نہیں. ابھی بچے اور نیوزی لینڈ جیسی پچز پہ جا کر وہ کھیل رہے ہیں, تو یہی بڑی بات ہے. اور جس طرح انہوں نے 200 رن چیز کیے ہیں, اسپیشلی میں اس بچے کو ایسا نہ ہو کہ سیریز جیتنے کے بعد سلمان علی آغا جو ہے کپتانی سے غائب ہوں, ایسا نہ ہو. نہیں ایسا نہیں ہے. دیکھیں سرفراز کے ساتھ یہ ہو سلمان علی آغا جس پوائنٹ آف ویو سے کپتان آئے ہیں, وہ آپ کو پتہ ہے بہت اسٹرانگ لنک ہے وہاں سے جو کپتانی, کیونکہ ایک پلیئر ابھی کچھ ٹائم ہوا ہے ٹیم میں آئے, اس کی ٹیم میں جگہ نہیں بنتی, آپ اس کو کپتان لے آئیں, ٹھیک ہے ہم اس کو بیک کریں گے. پرفارم تو کر رہے ہیں نا, آپ مجھے بتائیں تینوں میچوں میں اسی نے پرفارم کیا, کس نے پرفارم کیا؟ چاہے 50 رن بنائے چاہے 40 رن. اچھا میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں, دیکھیں ابھی سلمان علی آغا جب ٹیم میں آئے تھے تو کس نمبر پہ کھیل رہے تھے وہ؟ میرے خیال سے 5ویں 6ٹھے نمبر پہ. اب کپتان بنتے ہی وہ نمبر 3 کیوں آ رہے ہیں؟ پہلی بات تو میرا یہ ان سے یہ سوال, کسی پریس کانفرنس میں کسی نے یہ بات نہیں پوچھی کہ بھائی آپ نمبر 3 پہ کیوں آ رہے ہیں؟ پرفارم ایک آل راؤنڈر ہے. نہیں یہاں غلط ہو رہا ہے یہ چیز, جو چیز غلط ہے وہ بتانی چاہیے, مینشن کرنی چاہیے, کیونکہ ایک وہ آل راؤنڈر. دل کی بات شاہین کی پرواز سے بالکل میں آپ کو پتا ہے اوپنلی بولتا ہوں, کیونکہ کھلی بات ہے جو نظر آ رہی ہے کہ وہ ایز اے کپتان ہے, ٹھیک ہے ٹیم کا, آپ نے اس کو کپتان اناؤنس کر دیا, لیکن وہ جس نمبر پہ باری کرتا ہے اس کو ٹیم کو لے کے چلنا ہے. وہ نسبت ٹیم کو لے کے خود فرنٹ پہ آ رہا ہے, نمبر 3 پہ آنا اس کا بنتا نہیں. آپ نمبر 3 پہ آنے کا مطلب آپ جینون بیٹسمین کا ایک نمبر مار رہے ہیں آپ, جہاں سے آپ کا ٹیم کا ماحول خراب ہو رہا ہے. تو یہ چیز ٹھیک ہے, آج اس بچے نے 100, کل اس بچے نے 100 کیا ہے, اس 100 کی وجہ سے آپ میچ جیت گئے. اور اسی سچویشن میں آپ نے دیکھیں آگے سلمان نے بھی رن کر دیے, تو کوئی انوکھا کام نہیں ہوا, ٹھیک ہے میچ جیت گئے. لیکن مقصد یہ ہے کہ یہ جو کریڈٹ ہے میں دوں گا لڑکوں کو, جن لڑکوں نے پرفارم کیا. آپ انہی لڑکوں کو بیک کریں جو لڑکا پرفارم کر رہا ہے. کرکٹ بہت سمپل تھیوری ہے, آپ جو لڑکا پرفارم کرے گا آپ اس کو ٹیم میں رکھیں, جو پرفارم نہیں کرے آپ اس کو بیک پہ بھیجیں, کیونکہ آپ کے پاس ریپلیسمنٹس ہوں گی. جب ریپلیسمنٹس ہوں گی آپ لڑکے کو باہر بھیجیں گے تو اس کو بھی افسوس ہوگا کہ یار یہ غلط ہوا ہے میرے ساتھ, مجھے پرفارم کرنا ہے. ایک نیڈ ہوتی ہے ایک پلیئر کی, ایک ہوتی ہے سوچ کہ یار مجھے اس جگہ پر لیول پہ کھیلنا ہے. اگر جو لڑکا پاکستان ٹیم کے لیے, پاکستان کے لیے نہیں کھیل رہا ہے, وہ اپنے لیے کھیل رہا ہے, تو جو اپنے لیے کھیل رہا ہے آپ نے باہر کیے نا, اب آپ پھر ان کو واپس لے آئیں تو پھر یہ غلط ہوگا. یہاں پر آج آپ کی T20 کی سنچری بھی لگی ہے, کس نے بنائی, ذرا نام تو بتائیں. یہ اس کا بچے کا نام ہے, ایک منٹ میں آپ کو نام بتاتا ہوں ابھی اس کا.
اب تو یار ہم نے تو میچ دیکھنا ہی چھوڑ دیے. میچ نہیں میچ میچ ہارنا شروع ہوئی ہے ٹیم. آپ یقین جانے میرا یہ شعر بہت زیادہ مشہور ہوا ہے کہ اس قدر ہار سے تھک گیا ہوں میں, حسن نواز ہار سے تھک گیا ہوں میں کہ اب تو شادی بیاہ میں بھی ہار پہننے سے ڈر لگتا ہے. اب تو جیت کی طرف بھاگتے ہیں ہم, یقین جانے کہ جیت مل جائے کہیں سے. دیکھیں جی حسن نواز ہے بچہ, اس نے ابھی 2 دن پہلے ہی اس پہ کافی باتیں چل رہی تھی, بہت کرکٹرز باتیں کر رہے تھے یار 11 فرسٹ کلاس میچ ہیں, فلانا میچ ہے, اتنے میچ ہے, آپ نے اس کو ڈائریکٹ پاکستان ٹیم میں لے آئے. لیکن اس بچے نے ڈومیسٹک میں پرفارم کیا تھا, اب اس کو لے کر آئے نا. اب اس بچے نے 2 میچوں میں کچھ نہیں کیا. میں نے یہیں پرسوں بیٹھ کے بولا تھا کہ آپ کو اس ٹیم کو بیک کرنا چاہیے. اگر ہم ان پہ بھی کرٹیسائز کریں گے تو وہ تو ہمیں پچھلے 4 سال سے کرٹیسائز ہی کرتے آ رہے ہیں, یہی بیٹھ کے باتیں کر رہے ہیں. کہاں ہماری ٹیم اچھا کر رہی ہے؟ کہیں پہ بھی نہیں. جب نہیں اچھا کریں گے تو یار کرٹیسائز تو ہوگا. بھائی ہم یہیں سے آئیں گے, ایک کالر ہمارے ساتھ لائن پہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کہیں دل کی بات شاہین کی پرواز سے. ماشاءاللہ فراز بھائی آپ کا بہت اچھا پروگرام جا رہا ہے شاہین کی پرواز, اور حیدرآباد میں بھی دیکھا جا رہا ہے, انٹیریئر سندھ میں, ماتلی میں, بدین میں, ہر جگہ دیکھا جا رہا ہے. شکر الحمدللہ. بہت اچھا جا رہا ہے ماشاءاللہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. فاروق شاہین صاحب, ہمارے پاس یہاں قانون بھی موجود ہے, اسمبلی بھی موجود ہے, کریں اپنے دل کی بات. کوئی سوال ہو حیدرآباد کے حوالے سے؟ بس تمام لوگوں کو میری طرف سے سلام, السلام علیکم. وعلیکم السلام. اور میں شکریہ ادا کرتا ہوں آپ کا کہ جو بھی گیسٹ آتے ہیں, جیسے کل فرح باجی آئی ہوئی تھی MQM پاکستان سے, اور آپ نے اپنے حلقے حیدرآباد کی, ہمارے حلقے کی بات کی, PS63 کی, اور قبرستان کے حوالے سے, روڈوں کے حوالے سے آپ نے جو بات کی, اس کے لیے حیدرآباد کی طرف سے اور میں اپنے حلقے کی طرف سے شکریہ ادا کرتا ہوں آپ کا کہ آپ بار بار اس پلیٹ فارم سے شاہین کی پرواز سے آپ آواز اٹھا رہے ہیں. بہت شکریہ فاروق بھائی, آپ نے ہمیں جوائن کیا. انشاءاللہ فاروق بھائی شاہین ایک دانہ کے پروگرام بھی ہے کہ لنگر بھی وہاں چلاتے ہیں فی سبیل اللہ حیدرآباد کے اندر 10 نمبر کے اندر اپنے والد کے نام سے ہی. بہت شکریہ فاروق بھائی. اصل میں دیکھیں کل فرح باجی سے میری بات ہو رہی تھی. عاطف بھائی کل آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے 5 نیوز سے کشمیر سپریم لیگ کے چیئرمین آئے ہوئے تھے مسعود خان صاحب. انہوں نے کہا ہمیں کہ میں پاکستان کا سب سے بڑا جھنڈا وزیر اعظم پاکستان, صدر پاکستان کو پیش کر رہا ہوں 14 اگست کو. کیا کہیں گے اس بارے میں؟ جی بالکل, جس طرح سے انہوں نے بات کہی ہے اور جس طرح وہ لیگ کرا رہے ہیں اپنی, اور شاہد بھائی انوالو ہیں, معین بھائی انوالو ہیں, بڑے بڑے نام انوالو ہیں اس لیگ میں, تو یہ لیگ کامیاب ہوگی. اور جس طرح لڑکوں کو مین ایشو جو آتا ہے نا, معین خان بھی اس میں ہیں. جی معین بھائی بھی ہیں, میں نے وہی کہا معین بھائی ہیں, شاہد بھائی ہیں. جب شاہد بھائی آگے انوالو ہوگا اور معین بھائی 2 بڑے نام بیچ میں آ جائیں تو پھر اٹ مینس کہ لیگ ہائی لائٹ ہوگی. اور جو لڑکے جتنے بھی ہیں, مین ایشوز جو ہے نا وہ لڑکوں کا ہے کہ لاسٹ ٹائم جو لیگ کشمیر پریمیئر لیگ ہوئی تھی اس میں کافی ایشوز آئے تھے پیسوں کے حوالے سے. لڑکوں کو اصل میں پیمنٹس کا ایشو آیا, ایون کہ ہمارے نسیم بھائی بھی میڈیا کوآرڈینیٹر تھے, آپ کو پتہ ہے. جی مجھے پتہ ہے, ان کا بھی مسئلہ آیا. تو بہت سے لوگوں کے مسئلے آئے بیچ میں, تو گاڑی بیچارہ نکلنا مشکل ہو گئی تھی, لیگ بدنام ہو گئی, بہت ایشوز بن گئے اس پہ. PCB نے بہت ایکشن لیا, تو اب ان کو بھی بڑی مشکل سے وہ تھوڑا جو ہے ریلیف ملا ہے کہ کافی 2-3 سال کی ان کی ورکنگ تھی, تو اب آگے ان کو ٹائم ملا ہے کہ یہ لیگ کرانے کے 2 مہینے بعد ان کی لیگ ہے. تو یہ لیگ جو ہے ینگسٹرز کے لیے ایک اچھا پلیٹ فارم ہے. جس طرح مسعود بھائی نے یہ پلیٹ فارم سجایا ہے ینگسٹرز کے لیے, ایسی لیگز اگر پاکستان میں ہوں گی تو ہمارا ٹیلنٹ اور مزید نکلے گا. جس طرح سے کشمیر کی طرف سے وہاں سے اگر ٹیلنٹ اگر جو ابھی PCB تک نہیں آ رہا ہے یا اس لیول پہ نہیں آ رہا ہے تو مے بی آئے گا انشاءاللہ سامنے. اور ایسے سٹیپس کے لیے مسعود بھائی کو بہت بہت میرا جو ہے وہ سمجھ لیں ان کو سپورٹ ہے, اور ہر لحاظ سے جس طرح ہم سے ہو سکے گا انشاءاللہ ان کی ہر طریقے سے ہم سپورٹ کریں گے. اور جہاں جہاں میں بیٹھوں گا وہاں ان کے لیے بات کروں گا. ایسے لوگ بہت کم ہیں پاکستان میں جو اتنا آگے کا سوچتے ہیں پاکستان کے لیے. جی ہاں بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اور ہم بھی کہیں گے مسعود خان صاحب اگر آپ دیکھ رہے ہیں تو عاطف مقبول ایک پاکستان کا بڑا نام ہے. انہوں نے بڑا ٹائم, بڑی محنت پاکستان کے لیے کی ہے اور بڑا سرو کیا ہے انہوں نے پاکستان کو. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ اگر آپ چاہیں تو ابھی بھی ہمارے پاس تو مسئلہ یہ ہے کہ 28 سال کی عمر میں 27 سال کی عمر میں کرکٹرز ریٹائرمنٹ لے لیتے ہیں یا کر دیا جاتا ہے. ریٹائرمنٹس کے ریزنز ہیں, ہر چیز کا ایک ریزن ہے. ابھی آپ دیکھیں پچھلے 15 سال پہلے چلے جائیں آپ, مصباح کس ایج میں ریٹائر ہوا ہے؟ اب 40 پلس تھے. شاہد بھائی کس ایج میں ریٹائر ہوا؟ جی ان سب کی ایجز دیکھیں, ایج فیکٹر نہیں ہے بھائی. کرکٹ میں اگر ایک بندہ فٹ ہے, سپر فٹ ہے, اس کا فٹنس ٹیسٹ ہو رہا ہے, وہ فٹنس ٹیسٹ میں صحیح ہے, آپ کو لگتا ہے پرفارم کر رہا ہے. ایون ابھی آپ دیکھیں وراٹ کوہلی کی فٹنس ہے
کیا لیول ہے اس کا, کیا لیول. کہ آپ نے تو ماشاءاللہ 60 میچوں میں 260 وکٹیں لی ہیں آئی تھنک, ایسے ہی ہے. تو آپ ابھی بھی کرکٹ کھیل رہے ہیں, میں دیکھ رہا تھا کہ آپ عمر کوٹ میں ماشاءاللہ کرکٹ کھیل رہے تھے. جی اب کرکٹ تو ہمارا آپ کو پتا ہے بریڈ اینڈ بٹر ہے, تو ہمیں کھیلنا تو ہے. ایون اب میں فرسٹ کلاس نہیں کھیل رہا ہوں, لاسٹ میرا سیزن 2015 میں آخری میں کھیلا تھا فرسٹ کلاس. اس کے بعد پھر میں بالنگ ایکشن کے جو سعید اجمل کا پرابلم آیا تھا وہی سیم میرے ساتھ تھا, تو اس کے بعد پھر میں نہیں کھیلا. پھر میں یو ایس چلا گیا, آپ کو پتا ہے سارے معاملات, پھر بزی رہا ہوں. اب آگے ویٹرنس کھیل رہے ہیں, اب ایج ایسی ہو گئی کہ ویٹرنس کرکٹ کو میں پروموٹ کرتا ہوں, ویٹرنس کھیلتا ہوں. اور جو جتنا بھی لڑکے ہوتے ہیں ان کو میں کوشش کرتا ہوں جو بیچارے نہیں کھیل سکے, جو جن کی کرکٹ ایک اچھی تھی وہ اس لیول پہ نہیں پہنچ سکے, تو ان کو ویٹرنس میں لے کے آتا ہوں. جہاں موقع ملتا ہے ان کو کھلانے کی کوشش کرتا ہوں میں. اب یہ کوشش یہی کر سکتے ہیں اب ہمارے ہاتھ میں. جو ہمارے ینگسٹرز ہیں ان کو کچھ بتا سکتا ہوں, یا ان کو کچھ میں پلیٹ فارم دلوا سکتا ہوں. جیسے بھی کے پی ایل آ رہا ہے, یا ایسا سندھ پریمیئر لیگ آئی تھی, اس میں 2-3 لڑکے ہمارے میں نے پریفر کیے تھے, الحمدللہ وہ کھیلیں, اور ایک میں بیسٹ بیٹسمین ہوا ہے, ایک وکٹ کیپر بیٹسمین ہوا ہے, ایک بیسٹ بالر ہوا ہے. ایسے ٹیلنٹس کو لانا چاہیے سامنے, ایسے ٹیلنٹس کو لانا چاہیے. آپ بتائیے قرۃ العین صاحبہ, ایسا ہونا چاہیے؟ بالکل کیوں نہیں ہونا چاہیے, مگر یہ کہ کرکٹ کی بات جب آتی ہے, جس طرح سے آپ نے کہا کہ شعر یاد آ جاتا ہے, تو مجھے بھی ایک شعر یاد آ گیا تھا کہ ایک عمر سے فریب سفر کھا رہے ہیں ہم, معلوم ہی نہیں کدھر جا رہے ہیں. زبردست, ایک دفعہ اور سنائیے شاہین کی پلیٹ فارم سے. مقرر. ایک عمر سے فریب سفر کھا رہے ہیں ہم, معلوم ہی نہیں کہ کدھر جا رہے ہیں. معلوم ہی نہیں. پرفیکٹ شعر ہے ویسے پی سی بی کے لیے, مجھے فوراً جو ہے نا میرے ذہن میں آیا تھا بالکل پرفیکٹ. بہت زیادہ یہ المیہ اس وقت بنا ہوا ہے کہ جس طرح سے اگر میں دیکھوں کہ ملکی حالات چل رہے ہیں, تو اسی طرح سے کرکٹ ٹیم کا بھی حال جو ہے وہ انتہائی خستہ ہوا ہے, کیونکہ اقربا پروری شاید زیادہ ہے. ٹیلنٹ کی تو میرے خیال میں بھرمار ہے ہمارے پاس, بھرمار ہیں, اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے کہ ہمارے پاس گلی گلی میں بچے جب کرکٹ کھیل رہے ہوتے ہیں. ہماری ٹیم جو ہے وہ دیکھیں گراؤنڈ کی اویلیبلٹی تو ہے نہیں ہمارے پاس اتنی, کہاں ہے گلیوں سے کھیل کے ہی بچے جا کے پاکستان کھیل رہے ہوتے ہیں, انٹرنیشنل لیول پہ جا کے کھیل رہے ہوتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. اور اگر ہم ان کی بات کر لیں, یعنی جتنے بھی بہت سارے ایسے ہمارے کرکٹرز گزرے ہیں وہ سب اسی طرح سے آگے نکلے ہیں. اور مگر یہ کہ ہمارے ٹیلنٹ کو جس طرح سے جسے کہتے ہیں نا سراہنا چاہیے, جس طرح سے آپ انکریج کرنا چاہیے, وہ نہیں کیا جا رہا. یہ تو اس میں افسوس ہوتا ہے کہ ہمیں تکلیف ہوتی ہے کہ اگر ہم سندھ کی بھی بات کر لیں, کراچی کی بات کر لیں, تو یہاں کے بچے ٹیلنٹڈ ہیں مگر اگنور کیا جا رہا ہوتا. آپ ایک ہی لوگوں کو کیوں پروموٹ کر رہے ہیں؟ آپ کے پاس اتنا ٹیلنٹ ہے, آپ کے پاس اتنی بڑی جو ہے وہ ٹیم آ سکتی ہے, آپ رکھیں. جو اچھی پرفارمنس دے رہا ہے آپ اسے رکھیں, جو نہیں دے رہا اسے آپ سائڈ کریں. آپ ہمارے پی سی پرفارمنس پہ سلیکٹ کرنا چاہیے. جی عامر بھائی, میرے خیال سے میرٹ پہ اگر جائیں گے تو کمی نہیں ہے پاکستان میں کرکٹ کی. ابھی بھی آپ اگر خالی کراچی میں جائیں تو جو نائٹ ٹورنامنٹس ہو رہے ہیں, اگر آپ اس میں جائیں گے, ہمارے کراچی بار کی طرف سے بھی ایک نائٹ ٹورنامنٹ ہو رہا ہے, اس میں وکلا اتنی اچھی کرکٹ کھیل رہے ہیں. اور آپ ہر جگہ دیکھیں گے, ہر گلی میں, روڈ میں, گراؤنڈس میں, اگر صرف یہ 1 مہینہ بھی وہ لوگ اچھے جو ٹورنامنٹس ہیں ان میں جا کے بیٹھ جائیں تو ان کو ٹیلنٹ کی کمی کراچی سے, باقی تو پورا پاکستان اپنی جگہ پہ. لیکن یہاں پہ ہماری بدقسمتی یہ کہ یہاں پہ میرٹ پہ چیزیں نہیں چلتی ہیں. یہاں پہ سفارشات پہ آپ جتنے زیادہ, پھر جو چاپلوسی پہ آنا ہوتا ہے تو پھر جو اچھا کھلاڑی ہوتا ہے وہ چاپلوس کم ہوتا ہے, اس کو پتہ ہوتا ہے میں اچھا ہوں, تو وہ پھر چاپلوسی نہیں کرتا ہے اور اس کو جگہ نہیں ملتی ہے. پاکستان میں تو میرٹ کا تو ہے نہیں ہے نا. اب لوگ ہوتے ہیں وہ جو ٹیلنٹڈ لوگ ہوتے ہیں وہ کانفیڈنٹ ہوتے ہیں, ان کو یہ ذہن میں ہوتا ہے کہ ہم ٹیلنٹڈ ہیں تو ہو جائے گا صحیح. لیکن جو ٹیلنٹڈ نہیں ہوتے ہیں تو وہ چمچہ گیر ہوتے ہیں, وہ چمچہ گیری کرتے رہتے ہیں, تو چمچہ گیر پھر آگے نکل جاتا ہے. ہمارے یہاں جو بڑے لوگ ہیں, جو سلیکٹرز ہیں, ان میں بھی ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے, ان کو بھی ان کا بھی دل چاہتا ہے کہ یہ جتنے یہ ہماری غلامی کرے, یہ سب ہر وقت ہمارے پیچھے دم ہلاتے پھرے. تو ہر کسی کا ظرف یہ نہیں ہوتا ہے, ہر کوئی یہ نہیں کر سکتا ہے. تو جو اچھے کھلاڑی ہوتے ہیں وہ پھر آپ دیکھیں مختلف, ہم ایون سوشل میڈیا پہ بھی لوگ ویڈیوز اپنی ڈالتے رہتے ہیں, ایک سے ایک اچھے پیسر کی ویڈیو ہوتی ہے, ایک سے ایک اچھے بیٹسمین کی ویڈیو ہوتی ہے. یہ تو جو ہمارے سامنے, تو پاکستان میں ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے. دوسرا پھر جو ہم نے سنا ہے یا جو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ پاکستان میں جو ٹیم ہے اس کے جو جیتنے اور ہارنے کا بھی سسٹم اس کے ہاتھ میں نہیں ہے.
وہاں پہ بھی کہیں نہ کہیں ڈائریکشن یوز ہو رہی ہوتی ہے کہ بھئی یہ میچ تم نے ہار جانا ہے یا ایسے کر دینا ہے. تو جب ٹیم کو آپ اس طریقے کی چیزوں میں یوٹیلائز کریں گے کہ اس کو اس کے ٹیلنٹ پہ نہیں کھیلنے دیں گے تو پھر رزلٹ. پاکستانی ٹیم کیوں پریڈکٹیبل نہیں ہے؟ آپ دیکھیں جو اچھا میچ ہوگا یا جہاں سٹا زیادہ ہوگا وہاں ہماری ٹیم ایک ٹاپ کی پرفارمنس کے بعد بھی زیرو کی پرفارمنس دے دے گی. کیوں ایسا کیوں ہو رہا ہے بھئی آپ ایک دم سے؟ تو ہمیں سسٹم کا مجھے لگتا ہے سب وہ ہے معاملات ہیں. ابھی آپ دیکھیں میں کوٹ تو نہیں کرنا چاہتا ہوں لیکن انضمام صاحب کا بانجا ہے, انضمام صاحب کا بانجا ہے, اب کیا ٹیلنٹ ہے آپ لے کے چلے گئے ہو, صحیح ہے, صرف ایک ہی اسی طریقے سے 10 لوگ ہیں, اب نام لینے لگیں گے ہر کھلاڑی یا کسی کا بیٹا ہے یا کسی کا داماد ہے یا کسی امام الحق, صحیح ہے, اسی طریقے سے 10 لوگ ہیں, آپ ان سب کو دیکھ لیں, آپ کو پتہ چلے گا لنک یا کسی کو داماد ہوگا یا کسی کا بھائی امام کسی الحق کا اتنا ٹیلنٹڈ ہے, اتنا ٹیلنٹ موجود ہے کہ اس نے چیمپئنز ٹرافی کھیلی ہے, اس کی جگہ فخر زمان انفٹ ہوئے, ان کی جگہ اور پاکستان میں کوئی ٹیلنٹ موجود نہیں تھا. آپ کے سامنے ہے سارا کچھ, کھیلنا تو آپ مجھے بھی بھیج دیں, میں مایوس نہیں کروں گا, کھیلوں گا ضرور, اچھا یا برا, اچھا کھیل لیں گے, اچھا ہو سکتا ہے ان سے اچھا ہی ہو سکتا ہے ان سے اچھا ہی کھیل لوں, یہ بھی میں بول دوں کہ کتنا بھی ایسا نہیں ہے. دیکھیں کھیلنا تو مقصد نہیں ہے نا, کھیلنے کو تو سر کو بھی آپ پیڈ پہ نہ دیں, بولیں آپ نے انٹرنیشنل کرکٹ کھیلنی ہے, یہ بھی آپ کو ریفیوز نہیں کریں گے. تو کھیلنا ایشو نہیں ہے, وہاں پہ جا کے آپ کو انٹرنیشنل لیول پہ ایک امیج ہے. ناظرین آپ کو پتہ ہے ایک چھوٹا سا سیگمنٹ ہوتا ہے ہمارا میسج کا, جو ہمیں لوگ انٹیریئر سے میسج کرتے ہیں, میں جلدی جلدی ان کے نام لے کے بتا دیتا ہوں. ہمیں زینب دیکھ رہی ہیں بسم اللہ سٹی سے, ہمیں گل عائشہ دیکھ رہی ہیں بسم اللہ سٹی سے, محمد علی دیکھ رہے ہیں, حمزہ دیکھ رہے ہیں, اور ہمیں بسم اللہ سٹی سے عبد الرحیم بھی دیکھ رہے ہیں. اس کے علاوہ امان دیکھ رہے ہیں, روہیل دیکھ رہے ہیں, اس کے علاوہ ڈاکٹر معراج نظامی صاحب جو کہ مشہور ڈائبٹولوجسٹ ہیں حیدرآباد کے, وہ بھی دیکھ رہے ہیں, اور ان کے میڈیکل سینٹر سے ہمیں تنزیل دیکھ رہے ہیں, شاہد دیکھ رہے ہیں, ریحان دیکھ رہے ہیں, شونو دیکھ رہے ہیں, افتخار دیکھ رہے ہیں, اس کے علاوہ عبد الرافع دیکھ رہے ہیں. اچھا ناظرین میں ایک اور بات آپ کو بتاتا چلوں, میرے پاس ابھی میسج آیا ہے کہ ہمیں جو ہے وہ بی سیکشن تھانے کے محمد طاہر مغل صاحب ہیں جو ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں اور سب کو سلام کہہ رہے ہیں. محمد طاہر مغل صاحب آپ کا بہت شکریہ کہ آپ ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں, اور آج آپ نے مجھے خوشی کی خبر بھی سنائی کہ جو میری گاڑی میں سے 26 لاکھ روپے کا سامان نکل گیا تھا, گلی میں کھڑی ہوئی تھی گاڑی میری ریوو, تو اس کے آپ نے کرمنل بھی ماشاءاللہ سے پکڑے ہیں, اور مجھے یقین ہے کہ بہت جلدی وہ میرا سامان جو ہے وہ برآمد ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی. محمد طاہر مغل صاحب آپ کو ہماری پروگرام کی طرف سے ہم ویلکم کہتے ہیں, بہت شکریہ. اس کے علاوہ ہمیں ڈاکٹر ارشد علی شاہ چیس اسپیشلسٹ حیدرآباد سے دیکھ رہے ہیں, بہت شکریہ ڈاکٹر ارشد علی شاہ, آپ یقیناً صدر میں بیٹھ کے اور پیشنٹس کی خدمت کرتے ہیں, اور لوگوں کو جن کے پاس نان افورڈنگ پیشنٹ ہوتے ہیں ان کو آپ فری میں بھی دیکھتے ہیں, یہ بھی مجھے پتہ ہے, اور اللہ والے انسان ہیں. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. جی ناظرین ہمارے پاس جو میں نے آپ سے کل بھی آپ کو کہا تھا ایک سرپرائز دوں گا, اور میں چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا ہمارے لوگ, ہمارے پاکستانی اوورسیز پاکستانی تھوڑا سا خوش ہوں. تو ہمارے پاس ایک کریکٹر موجود ہے, میں ان کا تعارف کراتا ہوں آپ کو. کس نام سے پکاروں, کیا نام ہے تمہارا, کس نام سے پکاروں, کیا نام ہے تمہارا, کوئی تمہیں اذیت کہتا ہے, کوئی تمہیں قیامت, کوئی تمہیں اذیت کہتا ہے, کوئی تمہیں قیامت, کوئی تمہیں کچھ کہتا ہے, کوئی تمہیں کچھ کہتا ہے, کیا نام ہے تمہارا, کس نام سے پکاروں. کہیں تم ہوتی ہو, کہیں تم غائب ہوتی ہو, کہیں تم جھٹکے دیتی ہو, کہیں تم جھٹکا دے کے چلی جاتی ہو, کس نام سے پکاروں, کیا نام ہے تمہارا. یہاں موجود ہیں مس بجلی صاحبہ, جن سے ہم نے ریکویسٹ کی تھی کہ آپ تشریف لائیں مہربانی کر کے شاہین کی پروگرام میں, اور آ کر اپنا تعارف کرائیں اور بتائیں کہ آپ کہاں ہوتی ہیں, آج کل بالکل نظر نہیں آتی. مس بجلی. جی تھینک یو سو مچ, آپ نے بڑی دیر بعد میرا انٹرو کروایا, یہ بہت اپنے زیادتی کی ہے, میرا وقت بڑا قیمتی ہے, آپ کو پتا. عامر صاحب بتائیے میرا وقت کتنا قیمتی ہے, کہیں میں جاؤں اور وہاں سے نکل جاؤں, وہاں کیا ہوگا, اندھیرا اندھیرا ہوگا, آپ کو پتا ہے نا میری ساری بات. جان کے من پاؤں تو مجھ سے غلطی آپ نے کیا چکر چلایا, پیچھے آپ نے مانیٹر بٹھائے ہوئے سارے دیکھ رہے ہیں, مجھے غور سے کیا چکر کیا ہے. مٹھو بھی دیکھ رہے ہیں کہیں آپ چلی نہ جائیں, اندھیرا ہو جائے گا تو چلانا شروع کر دیں گے. تبھی ٹھیک ہے, عامر پہ غلط تو نہیں کہہ رہا میں, دیکھیں میں صحیح کہہ رہا ہوں. دیکھیں انہوں نے کتنی سے مجھے بٹھایا ہوا ہے, آپ کو پتا کتنا قیمتی وقت ہے میرا,
آپ سمجھتے ہیں نا میری بات کو کہ میں تو آپ کو پتہ کہاں جاتی ہوں میں جاتی کہاں ہوں کہیں. آپ کی بڑی مہربانی کہ آپ یہاں موجود ہاں ہیں. اسی وجہ سے پروگرام چل رہا ہے میرا. اگر میں چلی جاؤں گی سب اندھیرا ہو جائے گا. آپ کو پتہ ہے. جی جی بالکل پتہ میں ہے. اگر لیکن نکل- ہوتی کہاں ہیں آپ؟ ہوتی کہاں ہیں آج کل؟ نہ ماتلی میں تو آپ بالکل نظر نہیں آ رہی, بدین میں نظر نہیں آ رہی, سکر میں نظر نہیں آ رہی. مجھے پسند ہوگا وہیں جاؤں گی نا. میں کہاں جاؤں گی آپ بتائیں. تو کراچی میں بھی کہیں کہیں ہوتی ہیں آپ, ڈیفینس میں نظر آتی ہیں. میرے موڈ کی بات ہے, میں کہیں بھی جاؤں. آپ کو کیا اعتراض اس پہ؟ گلشن اقبال میں بھی کہیں کہیں نظر آتی ہیں, ڈیفینس میں نظر آتی ہیں. آپ ملیر میں تو ہوتی نہیں ہیں, بالکل غائب ہوتی ہیں ملیر بھائی سے. جہاں میرے دل کرے گا وہیں جاؤں گی نا. میں آپ کیسی باتیں کریں, میں ڈیفینس میں نہ جاؤں کیا؟ کیوں؟ ان کا بھی دل ہے نہیں ہے. تو دل تو ہے, پورے پاکستان کا دل ہے نا. جانا پڑتا ہے مجھے بھائی. پورے پاکستان کا دل ہے مس بجلی صاحبہ, پورے پاکستان کا دل ہے. بھائی ایسی بات نہ کریں. دیکھیں فراز صاحب, آپ نے دیکھیں میرے بہت ہی قیمتی وقت برباد کیا. میں سخت ناراض ہوں آپ سے اس بات پہ. نہیں 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 آپ جائیے گا نہیں, بیٹھیے گا, آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. آپ کہاں جانے کی تیاری کر رہی ہیں؟ چائے وائی تو پلاتے نہیں. آپ کو پتہ نہیں میری کتنی ڈیمانڈ ہے, آپ کو نہیں پتا میری. ہاں میری کتنی ڈیمانڈ ہے آپ کو پتہ ہے. میں کہیں سے گزر جاؤں نا, آپ کو پتہ ہے کیا ہوا؟ کیا ہوا؟ تو میں گزر رہی تھی گاڑی میں, دیکھا 2 بندے اوپر تار پہ لٹکے ہوئے. کم وقت مارے خودکشی کر لیے ہوتا ہے. ان کو پتا ہے میں تو نیچے بیٹھی, اوپر کیا کر رہے ہیں کم وقت مارے. ارے میں جاؤں گی تو مریں گے نا وہ اوپر. کیسے مریں گے؟ ہاں جی بالکل. تو پھر خودکشی کا ارادہ کینسل کر دیا. نیچے گر پڑے, ہڈی ٹوٹا پڑے, ہڈی ٹوٹ گئی اور کچھ بھی نہیں ہوا. زندہ بچ گیا اور کچھ بھی نہیں ہوا ان کے ساتھ. تو آپ دنیا کے ہر ملک میں تو موجود ہوتی ہیں, یہاں سے کیوں غائب ہیں؟ بس یہاں کے دیکھیں یہ سیاسی سوال ہے, یہ مجھ سے نہ کریں. آپ دیکھیں یہ پالیٹکس والے سوال, آپ صاحب دیکھیں اس طرح چیزیں سوال مجھ سے کر رہی ہیں, یہ غلط بات ہے بہت. ہمارے پاس ہماری پیاری بہن قرۃ العین بھی موجود ہے, میں ان سے سوال کرتا ہوں. آپ کے گھر پہ موجود ہوتی ہے بجلی؟ نہیں جی بالکل بھی. یہ تو ہم سے ناراض ہی رہتے ہیں. کیسی بات کی آپ نے, اللہ کی قسم جھوٹ غلط بیانی کر رہی ہیں. میں تو ان کے گھر پہ اکثر و بیشتر رہتی ہوں. اچھا سولر کی وجہ سے رہ جاتی ہیں, ورنہ بالکل بھی نہیں ہوتی. ایسا ہوتا ہے. لاڈی والے پریشان ہیں, کورنگی والے پریشان ہیں, پورا ڈسٹرکٹ جو ہے نا, خاص طور پہ بیچارے نیو کراچی والے پریشان ہیں, اورنگی والے پریشان ہیں, سرجانی والے پریشان ہیں, سب پریشان ہیں آپ کی وجہ سے. آپ ہوتے ہی نہیں, آپ کے پاس ٹائم ہی نہیں ہوتا. پریشان نہیں نا, آپ سب کی چھوڑیں. آپ تو ہم نے تو آپ کی بہن کا انتظام کر لیا سولر لگا کے. آپ کی بہن آ گئی ہے, بلکہ آپ یہ کہیں گے آپ کی سوتن آ گئی ہے. بہن کو چھوڑ دیں, ٹیمپرنگ چیزیں ہیں یہ سولر مولر سب چھوڑ دیں. جب تک میں ہوں کوئی نہیں آ سکتا, میری جگہ کوئی لے نہیں سکتا. آپ بتا رہا ہوں میں ایک ہی پارٹی ہوں بس. ہاں اس کے علاوہ کوئی نہیں آئے گا. عامر بھائی غلط تو نہیں کہہ رہا میں؟ عامر بھائی آپ کے پاس موجود ہوتی ہیں؟ آتی ہے جاتی ہے. وہ میری آپس میں ڈیلنگ ہوئی ان پہ, آنے جانے لگا رہے گا ان کے ساتھ میرا. کوئی ٹینشن کی کوئی ہاں صاحب صحیح کہہ رہا ہوں میں, غلط تو نہیں کہہ رہا. مس بجلی آپ کا بہت شکریہ, آپ ہمارے ساتھ ہوئیے گا, یہاں سے مت جائیے گا مہربانی کر کے. اندھیرے میں ہم پروگرام نہیں کر سکتے. نہیں میں کیسے جا سکتی ہوں, میں نے اچھا خاصا لیا ہوا ہے, آپ فکر نہ کریں, میں آپ کا پروگرام کرا کے جاؤں گی پورا. بہت شکریہ ناظرین. شاہد بھائی میں آپ کی طرف سے آؤں گا. مجھے یہ بتائیے کہ بچیوں میں ذرا رجحان کم ہے وکالت کی طرف آنے میں, اس کی کوئی خاص وجہ ہے؟ نہیں ماشاءاللہ اب ہماری بہت بہنیں آ رہی ہیں. اچھا پہلے ہوتا تھا, آپ بھی آئیں اور دیکھیں, اور بہت ماشاءاللہ کانفیڈنس سے وکالت کر رہی ہیں, اور باہر بھی ان کے ساتھ فلی سپورٹیو ہے, پیرنٹس فلی سپورٹیو ہے. اور اس ٹائم پہ میرے خیال سے جتنی ہماری جو بہنیں وکالت کی فیلڈ میں, لاء کی فیلڈ میں جتنا اچھا کام کر رہی ہیں, مجھے نہیں لگتا وہ کسی اور فیلڈ میں کر رہی ہیں. تو آپ کبھی آئیے گا, دیکھیے گا. پہلے تھا کہ تھوڑا سا فیملی ہیزیٹینٹ ہوتی تھی, تھوڑا سا ان کو یہ ہوتا تھا کہ بچی ہیں کورٹ میں جائیں گی, ماحول. لیکن اب چونکہ جو ینگ جنریشن ہے, آ رہے ہیں لوگ ہر پورے پاکستان سے, کراچی تو آپ کو پتہ ہے ہب ہے, جی ظاہر ہے. پھر سندھ میں تو پورے سندھ سے دوست آئیں گے, صحیح ہے یہ. تو اس کے علاوہ بھی آل اوور ہے. تو میرے خیال سے شکر الحمدللہ, دے آر ڈوئنگ ویری ویل. ماشاءاللہ. جی آپ مجھے یہ بتائیے گا قرۃ العین صاحبہ, ہمارے ساتھ شاہین ہیلتھ کیئر کے سی ای او فاروق بھائی نے بھی ہمیں میسیج کیا ہے کہ ان کی ایک پروڈکٹ ہے کمپلیٹ بیوٹیفیکیشن فرام ہیڈ ٹو ٹو, سر سے لے کے پاؤں تک کی خوبصورتی کے لیے. سوائے خواتین نہیں, مرد بھی جو ہے وہ اسے استعمال کر سکتے ہیں. جن کے ساتھ یہ پرابلم ہے کہ ہیئر لاس ہو رہے ہیں یا جن کا کلر جو ہے وہ ڈم ہو رہا ہے, تو آپ ایکوا ریڈ کھا سکتے ہیں. اور آپ اسکرین پہ بھی ایکوا ریڈ دیکھ رہے ہیں کہ ایکوا ریڈ جو ہے وائٹامن ای 400 ہے, اور یہ بہت زبردست پروڈکٹ ہے. اس کو آپ استعمال کریں اپنے گھر میں بھی. نہ فیمیل استعمال کر سکتی ہیں بلکہ میل بھی استعمال کر سکتے ہیں. 18 سال سے عمر کے بچے بھی استعمال کر سکتے ہیں. ایکوا ریڈ میں اس کے کیپسول بھی آپ کو دکھاؤں گا. مجھے تو ایسا لگتا ہے فاروق بھائی یہ آپ نے کوئی اشرفی بھجوا دی ہمیں. میں اپنے کیمرہ مین سے کہوں گا اسے ذرا قریب کر کے دکھائیے. یہ ماشاءاللہ بہت خوبصورت کیپسول ہیں اور اس کے رزلٹ بھی ویسے ہی ہیں. قرۃ العین صاحبہ آپ بھی ضرور استعمال کیجیے گا ایکوا ریڈ, اور میں چاہتا ہوں کہ آپ بھی ایکوا ریڈ کہیے فاروق بھائی کو. ایکوا ریڈ. بہت شکریہ. شاہد بھائی ایک جملہ آپ کی طرف سے ایکوا ریڈ. ایکوا ریڈ
عامر بھائی ایک جملہ آپ کی طرف سے. بہت شکریہ, بہت شکریہ. عارف بھائی آپ تو ماشاءاللہ برانڈ ہیں, ایکوا ریڈ کا ضرور تذکرہ کیجیے گا اور اپنی فیلڈ میں کہیے گا تمام ایکٹرز کو کہ ایکوا ریڈ ضرور استعمال کریں. بہت شکریہ فاروق بھائی, آپ کی پروڈکٹ میں نے آن ایئر بتا دی اور انشاءاللہ آپ ہمارے ساتھ اگلے پروگراموں میں بھی شامل رہیں گے. اس وقت میں آپ کی طرف آؤں گا قرۃ العین صاحبہ, کیونکہ آپ ماشاءاللہ بہت کام کر رہی ہیں, فلاحی بھی کام کرتی ہیں, لیکن مجھے یہ بتائیے میری بہن کا نام بھی قرۃ العین ہے, اینی کیوں کہتے ہیں؟ یہ تو مجھے بھی نہیں پتا, مگر یہ کہ زیادہ تر یہی ہوتا ہے کہ قرۃ العین جن کا نام ہے ان کو اینی ہی نک نیم ان کا اینی ہی ہوتا ہے, تو آنکھوں کی ٹھنڈک ہے تو اس لیے اینی جو ہے وہ اس لیے شاید کہا جا رہا ہوتا ہے. واقعی آپ نے ٹھنڈک کی بات کی تو گرمی میں ٹھنڈک محسوس ہونا شروع ہو گئی. ماشاءاللہ, بہت شکریہ. اچھا آپ کو پتہ ہے بجلی جگہ جگہ گر جاتی ہے, اتنی ڈھیٹ ہے کہ کبھی آسمان سے گر جاتی ہے, کبھی کہیں سے گر جاتی ہے. آپ اتنی ڈھیٹ کیوں ہیں؟ کبھی گاؤں میں گر جاتی ہیں, کبھی تیز بارش میں گر جاتی ہیں. دیکھیں آپ یہ چپتے ہوئے سوالات جو مجھ سے کر رہے ہیں نا, یہ اس ٹائم پہ بڑے زہر لگ رہے ہیں مجھے. نہ آپ نے مجھے کچھ کھلایا نہ کچھ پلایا, ایسی آپ نے باتیں کی ہیں سر. اوپر سے آپ نے جو چار اپنے یہ بندے 4 ہے 3 بندے بٹھائے ہوئے ہیں اوپر پیچھے جو بٹھائے ہوئے ہیں, یہ فل مانیٹر کر رہے ہیں مجھے پیچھے سے بیٹھ کے. دیکھیں یہ غلط کر رہے ہیں, اس طرح نہیں ہوتا کاموں میں. ایک تو میں آپ کو فیور دینے کے لیے یہاں پہ آئی تھی, آپ کو میں نے اتنی ساری چیزیں پرووائڈ کی, یہاں پہ روشنی کی, دیکھیں روشنی کی بھرمار ہے یہاں پہ. اگر میں چلی گئی نا غصے میں آگے تو نہیں, آپ نے جانا نہیں ہے, آپ نے نہ کہیں گرنا ہے نہ کہیں جانا ہے, آپ نے آن رہنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ, اور پاکستان میں 24 گھنٹے رہنا ہے. 24 گھنٹے کا میں وعدہ تو نہیں کر سکتی آپ سے, کیونکہ میری کمٹمنٹ چل رہی ہیں آج کل, آپ کو نہیں پتا. الیکٹرک والوں سے چل رہی ہیں. جی پلیز دیکھیے اس طرح کی باتیں سرعام سب کے سامنے نہ کریں پلیز. تھوڑا سا احتیاط کریں دیکھیے پلیز. یہ میری کچھ انڈرسٹینڈنگ چل رہی ہے سر. آپ سمجھتے ہیں میری بات میں کیا کہنا چاہ رہی ہوں؟ آپ سمجھتے ہیں سر؟ نہیں سمجھتے, میں سمجھاؤں گی آپ کو باہر جا کے, ٹھیک ہے. آپ پروگرام میں بجلی صاحبہ موجود رہیے گا, جائیے گا نہیں پلیز, کیونکہ مجھے عامر بھائی کی طرف جانا ہے. عامر بھائی کے اوپر بہت ساری ذمہ داریاں ہیں. عامر بھائی آپ کیسے مینیج کرتے ہیں اتنی ساری ذمہ داریاں؟ کوشش کرتے ہیں. میرا یہ ماننا ہے کہ اگر آپ نہ کرنے پہ آؤ تو کوئی کام نہیں ہے. مطلب لوگ آپ کو بولیں گے بھی نہیں, لوگوں کو بھی پتہ ہوگا کہ آپ کام نہیں کر رہے ہیں, لیکن جب آپ کرنے پہ آؤ گے تو پھر بہت سارے کام ہیں. تو آپ کی نیت صاف ہونی چاہیے, کوشش آپ کے ہاتھ میں. بے شک, بے شک. ہم کوشش کرتے ہیں, باقی رزلٹ میرے اللہ کے ہاتھ میں. بے شک. جو میکسیمم میں کر سکتا ہوں میں کرتا ہوں, باقی اللہ تعالیٰ بہتر. بے شک ہم اپنی نیتوں کے ساتھ کام کرتے ہیں اور رزلٹ اللہ پاک کی ذات ہی دیتی ہے. جی مصباح, آپ اپنا تعارف کرائیے. کس حوالے سے؟ اپنا نام بتائیے. وعلیکم السلام. میں چاہتا ہوں آپ کا نام آن ایئر جائے. میرا نام مصباح حنیف ہے. کہاں سے تعلق ہے آپ کا؟ کراچی سے تعلق ہے. الحمدللہ نعت خواں ہوں الحمدللہ. ماشاءاللہ. نعت خوانی کے اس میں چنا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جو ہے نا حمد و ثنا اور ان کے ذکر کا اس میں چنا ہے, تو بہت بڑی بات ہے, میرے لیے سعادت کی بات ہے. ماشاءاللہ, ماشاءاللہ. مصباح میں آپ سے نعت سنوں گا. پہلے میں اپنے مفتی اعجاز صاحب جو ہمارے ساتھ موجود ہیں ہم ان کا تعارف کرا دیں. مفتی اعجاز صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ علی کل حال. آج آپ کو پتہ ہے مولا علی کی شہادت کا دن ہے, جی. اور آج ہمارے سننے والے اور دیکھنے والے ہم اس شب میں داخل ہو چکے ہیں. پورا پاکستان اور پاکستان سے باہر آپ کو دیکھ رہے ہیں, پوری دنیا میں آپ کو لوگ دیکھ رہے ہیں. ہر جہاں علی ملے گا, ہر جہاں علی ملے گا, نہ دامن بچائیے. ہر جہاں علی ملے گا نہ دامن بچائیے. بچنا علی سے ہے تو جہنم میں جائیے. بچنا علی سے ہے تو جہنم میں جائیے. جی مفتی صاحب آپ بتائیے اس بارے میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الذین ینفقون اموالہم باللیل سرا وعلانیۃ فلہم اجر عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون. صدق اللہ مولانا العظیم. اللہ کریم نے قرآن پاک کی یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی, اور یہ آیت مبارکہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی حق میں نازل ہوئی. آپ دن میں بھی صدقہ کیا کرتے تھے, رات میں بھی صدقہ کیا کرتے تھے, اور دن میں بھی کر دیا, رات میں بھی کر دیا, پھر جو ہے ظاہراً بھی کر دیا اور چھپا کر بھی کر دیا, اور قرآن نے واضح اس کی تصریح فرما دی ہے اور اللہ کریم نے بیان فرما دیا.
आपकी बहुत उम्दा शान, बहुत आला शान है। सुभान आप अल्लाह, बचपन सुभान अल्लाह। ही से हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि सल्लल्लाहु वसल्लम के अलैहि यहाँ वसल्लम। आपकी परवरिश हुई है, और आपने जब आँख खोली तो आँख उस वक्त खोली कि जब चेहरा वद्दुहा देखा। पैदा होने के बाद सबसे पहली आँख खुली, और आँख खुलने के बाद जो देखा वो चेहरा वद्दुहा देखा हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। और उसके बाद आपकी परवरिश आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ही हुई, आपने खुद ही की, और आपकी जवानी का आलम और आपका इस्लाम लाना जो है वो भी किसी से जगह छुपा हुआ नहीं है। बेशक। आप इस्लाम लाने में सबसे पहले वो बच्चे हैं जो बचपन ही में इस्लाम लाए, और ऐसा नहीं है कि कुफर से इस्लाम आए, इस्लाम में ही थे और इस्लाम को ज़ाहिर कर दिया, अपने इस्लाम को 10 साल की उम्र में ज़ाहिर कर दिया। और आप चलते हैं, आपकी शहादत का आज दिन है, और ज़रब 19 रमज़ानुल मुबारक को आपका को ज़रब लगी। हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम के सामने मुखातिब होकर फरमाया, ए अली, एक खारजी आपको कत्ल करेगा, आप पे हमला करेगा, और फरमाया कि 2 जगह आपको वार करेगा, और जब आप पर वो वार करेगा तो आपकी दाढ़ी मुबारक जो है वो खून से आलूद हो जाएगी, खून से रंगीन हो जाएगी। अल्लाह और हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम की ये ज़िंदगी गुज़रती गई। कूफा का वो शहर है जिसके अंदर एक कूफा की बड़ी मस्जिद है। आप सुबह उठे और पहले ही आपको इस सारी कैफियत का पता चल गया था कि मेरा वक्त जो है अपने महबूब करीम से मिलने का करीब आ चुका है। रात को सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है आपको ख्वाब में ज़ियारत कराते हैं और फरमाते हैं कि अली आपके इंतज़ार में हैं आप। और सुबह होते ही हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम मस्जिद में जाते हैं। मैं इस वाक़े को बहुत मुख्तसर कर रहा हूँ कि जब आप कूफा की मस्जिद में पहुँचते हैं, लोगों को नमाज के लिए जगाते हैं, और जैसे ही आप सुन्नतें पढ़ने के लिए खड़े होते हैं, फजर की 2 सुन्नतें, तो वही इब्ने मुलजम जो है खारजी, वो आपके ऊपर हमला करता है और आपको उस ऐसी ख़तरनाक जहर आलूदा तलवार से जो है न ज़रब करता है कि जिसकी कोई मिसल नहीं है। और उसी के अंदर ही ज़ख़म लगते ही आपको जो है संभाल लिया जाता है नमाज के दौरान, और आप अपने बेटे इमाम हसन को कहते हैं कि बेटा आप इनकी नमाज की तकमील करो, नमाज मुकम्मल कराओ, और आपको घर ले जाता है और फिर उसके बाद आप नमाज अदा करते हैं। और नमाज अदा करने के बाद जो है आप उनको पकड़ा हुआ इब्ने मुलजिम को, हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कायनात के अंदर 2 ऐसे जो हैं बदबख्त हैं, एक वो जिसने हज़रत सालेह अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ऊँटनी की टांगें काटी थीं, और दूसरा एक ये खारजी बदबख्त होगा जो आप पे हमला करेगा। इतना भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको पहले ही खबर दे दी थी। और हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम का ये आखिरी वक्त जैसे ही करीब आता गया और तबीब ने कहा कि इन्हें दूध पिलाया जाए ताकि ये जहर का असर जो जिस्म के अंदर है ये ख़त्म हो जाए, तो फिर आपके सामने जब दूध पेश किया गया तो हयातुल हैवान जिल्द अव्वल के अंदर भी इस बात को लिखा है, और शहादत नवासे आले रसूल के अंदर भी इस बात को लिखा है कि आपको जब वो दूध पेश किया गया तो आपने फरमाया कि ये मुझे दूध दे रहे हो, वो मेरा कातिल कहाँ है। डॉक्टर साहब यहीं ज़रा मैं आपको रुकूंगा। कोकब साहब, कोकब नूरानी साहब लाइन पे हैं, ज़रा मैं उनसे गुफ्तगू करके फिर आपकी तरफ आता हूँ। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी नाज़रीन, हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। लाइन दोबारा मिला ली आपने। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खतीब पाकिस्तान कोकब नूरानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, ये शायद कोई टेक्निकल फॉल्ट है शायद। हेलो हेलो,
जी शायद कोई टेक्निकल फॉल्ट की वजह से कोकम नवारी साहब हम आपको लाइन पे नहीं ले सके। इंशाल्लाह हम कोशिश कर रहे हैं कि दोबारा आपको लाइन अप करें इंशाल्लाह ताला। जी कुरतुल साहिबा, आपने देखा कि बिजली तो कहीं मौजूद नहीं है, गैस भी मौजूद नहीं है, हम कहाँ खड़े हुए हैं, अभी पानी का भी फुकदान है, और ख़ास तौर पे इतना पानी होते हुए पूरा समंदर हमारे पास मौजूद है, फिर भी पानी नहीं है। तो ये बुरहान कैसे दूर होगा? देखिए, अब दुनिया इस वक्त जो है वो तरक्कियों की राहों पे गामज़न है, और हम अभी तक बिजली, पानी, गैस और इंफ्रास्ट्रक्चर में ही अटके हुए हैं। सड़कें टूटी फूटी हैं, गलियां ख़राब हैं, सेवरेज का निज़ाम दरहम बरहम हुआ है, तो हम अभी तक वहीं पे ही हैं। तो ये एक जिसे कहते हैं ना कि अलमिया है कि निफाक से अगर हम दूर होकर अपने मुल्क के सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान की तरक्की के बारे में अगर सोचें कि सिर्फ हमारे मुल्क को तरक्कियों की राहों पे हमें गामज़न करना है, तो यकीनन ऐसा हो सकता है कि हम बहुत उरूज पे तरक्की पे जाएंगे। तालीमी निज़ाम हमारा ख़राब हो चुका है और महंगाई उरूज पे है, तो ये सारी चीज़ें इस वक्त हद से ज़्यादा बढ़ी हुई हैं। वो कहते हैं ना कि जब हद से बढ़ जाती हैं तो फिर मिट जाती हैं। तो इंशाअल्लाह ताला उम्मीद हमारी यही है कि मैं इस पे जो है वो एक शेर ज़रूर जी सुनाए। पहले मैं सुना दूँ। तकदीर बनाने वाले तूने कमी न की, तकदीर बनाने वाले तूने कमी न की, किसको क्या मिला ये सब मुकद्दर की बात है। आइए अब आप पेश कीजिए शेर। मेरा तो अभी बस इतना है कि ये ज़रूरी नहीं कि हर बात की तस्दीक हो, ये ज़रूरी नहीं कि हर बात की तस्दीक हो। जो नज़दीक नज़र आए वो नज़दीक भी हो। आप अगर साहिब राय हैं तो ये लाजिम तो नहीं कि आप जिसे ठीक समझें वो ठीक भी हो। वो ठीक भी हो। नाजरीन, आप सुन रहे हैं अमीरुल मोमिनीन मौला अली अलैहिस्सलाम की शहादत का दिन है, जिनको सजदे की हालत में ज़र्ब लगाई गई, मैदान जंग में, चाहे वो बदर हो या ओहद, कोई उनके सामने खड़ा नहीं हो सकता था। मुफ्ती साहब ज़रा फरमाइए। जी, हमारी बात गुफ्तगू यही शहादत पे चल रही थी। आपकी बहादुरी की तो कोई मिसल है ही नहीं, और नमाज के दौरान ही आपके ऊपर हमला किया गया, और अल्लाह करीम को जैसे मंजूर होता है, तकदीर भी हक है जो रब को मंजूर था। आपकी शहादत का आखिरी जो वक्त था, आखिरी लम्हा था, जब आपको आखिरी वक्त में दूध पेश किया गया, तो हयातुल हैवान और सैयदुल अनवार और मुख्तलिफ़ तवारीख़ के अंदर यही बात हमें मिलती है कि जब आपको आखिरी दूध पेश किया गया या शरबत पेश किया गया, तो आपने पूछा कि वो मेरे कातिल ज़िंदा है या नहीं। अगर वो कहा कि वो ज़िंदा है, बोला कुछ उसे दिया है या नहीं, वो 3 दिन से जो प्यासा तो नहीं है, कहा कि उसे कुछ नहीं दिया, तो कहा कि ये मेरा जो दूध है, मेरा जो शरबत है, ये मेरे कातिल को पिला दो। और इसी दौरान ही आपकी जस्दे खाकी से जो है रूह परवाज़ कर गई। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। बहुत शुक्रिया आरिफ भाई, आप हमारे टीवी के सीनियर आर्टिस्ट हैं और आपने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। हमें उमर शरीफ साहब की, मोइन अख्तर साहब की याद आपने ताज़ा की दोबारा से। बहुत शुक्रिया। आपकी मोहब्बत, आपका प्यार कि आपने याद किया, और इतने अच्छे अच्छे लोगों से मुलाकात हुई मेरी आज यहाँ पे, बड़ा अच्छा लगा मुझे, बहुत अच्छा। बहुत शुक्रिया आरिफ भाई। मैं चाहता था कि ऑन एयर आपका तारुफ कराऊँ, इस वजह से देर हो गई, माजरत के साथ। बहुत शुक्रिया जी। आमिर भाई, किन सोचों में गुम हैं? मुझे लगता है नींद पूरी नहीं हुई। कल के केस के बारे में सोच रहे हैं। मैंने 2-4 जगह जाने को आ रही है। हाँ, मैंने सुना है कि आप टाइम बहुत कम निकालते हैं, बहुत कम प्रोग्रामों में जाते हैं। बहुत शुक्रिया, आप शाहीन की परवाज़ में आए। शाहीन की परवाज़ से कुछ हमारे जो लॉ के स्टूडेंट हैं उन्हें कोई मैसेज देना। अच्छा सर, मैं उनसे ये कहूँगा कि आपने जो फील्ड सेलेक्ट की है ये बेस्ट फील्ड है, और जितना ज़्यादा इसमें स्कोप है और किसी फील्ड में नहीं है। आप इसमें जज बन सकते हैं, आप प्रोसिक्यूटर बन सकते हैं, आप रिटेनरशिप पे प्राइवेट लीगल एडवाइज़र बन सकते हैं, आप अपनी इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस कर सकते हैं, आप टीचर बन सकते हैं, और कोई भी ऐसा डिपार्टमेंट नहीं है जिसमें वकील की ज़रूरत नहीं हो। इवन हर जगह पे आपकी ज़रूरत है। बस आप अपनी मेहनत करें और
اچھی طریقے سے آپ محنت کر کے فیلڈ میں آئیں اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا برائٹ فیوچر ہوگا. انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا برائٹ فیوچر ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ. ہمارے بچے سب سن رہے ہیں, ظاہر سی بات ہے ینگ جنریشن ہے اور ہر آدمی چاہتا ہے کہ وہ اپنے فیوچر کے بارے میں اچھا سوچے اور ایک بہت اچھا انسان بننے کے لیے ایک اچھا فیوچر ہے انشاءاللہ تعالیٰ. قرۃ العین صاحبہ مجھے آپ یہ بتائیے, کچھ تذکرہ کریں نوجوانوں میں PSC3 کے حوالے سے. ہمارے پاس روزانہ کوئی نہ کوئی MPA ہوتا ہے ہمارے ساتھ اور میں ان سے ضرور کہتا ہوں کہ میرے شہر حیدرآباد PSC3 کے حوالے سے جہاں کے روڈ بدحالی کا شکار ہیں, قبرستان بدحالی کا شکار ہیں, تو میں یہاں بیٹھ کے ان کی نمائندگی کر رہا ہوں. میں کچھ نہیں کر سکتا, آپ کے وسیلے سے ایوانوں میں آواز پہنچا سکتا ہوں. شاہین کی پرواز بڑی بات ہے کہ دیکھیں آپ جسے کہتے ہیں کہ اپنا درد آپ رکھتے ہیں اپنے PS کا, اپنے لوگوں کا, تو یقیناً آپ مجھے ابھی پروگرام کے بعد جو خاص باتیں ہیں آپ مجھے ضرور بتائیے گا. میں انشاءاللہ تعالیٰ فلور پہ یقیناً میں کال اٹینشن کی شکل میں اور کویسچن کی شکل میں یا قرارداد کی شکل میں جس طرح ضرورت ہوگی میں وہاں پہ بات کروں گی, کیونکہ میں ریزرو سیٹ پہ ہوں تو میں بات کر سکتی ہوں. تو مگر ہم دیکھیں کوشش کر رہے ہیں اور ہر لحاظ سے ہر طرح سے ہمارا دل مطمئن ہے کہ ہمارے اب اگر حیدرآباد کے حوالے سے بھی ہمارے جو ساتھی ہیں, جو صابر بھائی ہیں, راشد بھائی ہیں, یہ لوگ آواز بلند کرتے رہتے ہیں حیدرآباد کے حوالے سے. کراچی کے حوالے سے ہمارے ایسا تو نہیں کہ PS63 سے MQM پاکستان کی کوئی سیٹ نہیں ہے, جی تو بے یارو مددگار تو ہم لوگوں کو نہیں چھوڑیں گے. ایسا ہو سکتا ہے MQM جو ہے اگر ایوانوں میں نہیں بھی ہوتی ہے. اگر میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتاؤں کہ اس وقت ہم بلدیاتی سیٹ اپ میں نہیں ہیں, تو آپ جانتے ہیں کہ میئر جو ہیں وہ دوسری پارٹی کے ہیں اور ڈپٹی میئر بھی نہیں ہے, مگر اس وقت جو پرسان حال کوئی بھی نہیں ہے. یہ آپ بھی بہتر طریقے سے جانتے ہوں گے کہ چیئرمینس کیا کام کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے ہیں. میں اس پہ کوئی تبصرہ نہیں کرنا چاہوں گی, میں اپنی بات کروں گی. بہت شکریہ, ہمارے پاس ٹائم بہت شارٹ ہے. بہت شکریہ, آپ ضرور ایوانوں میں آواز اٹھائیے گا. قرۃ العین صاحبہ آپ کا آنے کا بہت شکریہ. عامر بھائی آپ کے آنے کا بہت شکریہ. عارف بھائی آپ کا بہت شکریہ. مفتی صاحب آپ کا بہت شکریہ. مصباح بہت شکریہ. بہت کم ٹائم ہے. ڈاکٹر جمیل راٹھو صاحب کی بھی طبیعت صحیح نہیں, ان کے لیے بھی دعا کیجیے گا اور ہمارے چینل 5 کی ترقی کے لیے بھی دعا کیجیے گا. 30 سیکنڈ ہے ہمارے پاس. محمد مبارک اللہم بارک لنا فی الرزق والعمر والعمل والحسنات. یا الہ العالمین, جن کی دعا کے لیے کہا گیا, جمیل راٹھور صاحب, حاجی حنیف طیب صاحب اور دیگر من جملہ جتنے بھی حاضرین دوست احباب بیمار ہیں تمام کو صحت کلی عطا فرما. اور ہم سب کے حاضرین مجلس کے دوست احباب, ماں باپ, بہن بھائی جتنے بھی دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں تمام کی بخشش و مغفرت فرما. مولا دین حق کا یہ پیغام جو تھوڑا سا 5 چینل کے ذریعے جو پہنچتا ہے لوگوں تک, مولا اس کے ذریعے ہمیں نجات عطا فرما اور اس چینل کو ہمیشہ کے لیے ترقیاں عطا فرما, عروج عطا فرما. اس کے چلانے والوں کی عمر میں, رزق میں, عمل میں برکتیں عطا فرما. ہم سب کو سہل اور نیک بنا اور بزرگان دین کی تعلیمات پر عمل کی بھی توفیق عطا فرما. دین مدین کی ہمیشہ کے لیے خدمت کرتے رہنے کی توفیق عطا فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا آمین. ناظرین آپ دیکھتے رہیے گا روزانہ 10:10 پہ شاہین کی پرواز اپنے ہوسٹ فراز اکبر شاہین کے ساتھ. پاکستان زندہ باد, پاک فوج زندہ باد.